बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यद या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या नबी अल्लाह। आज बड़ी एहसास बात है। एक सहाबा थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जो बड़े नाज़ों से पले हुए थे और इस्लाम से पहले 200 दिनार का जोड़ा वो पहनते थे, और जब इस्लाम लाए तो बड़ी फ़कीराना ज़िंदगी गुजारने लगे। आज हम उनका वाक़या बयान करेंगे। ये हज़रत मुसहाब बिन उमैया की शहादत। हज़रत मुसहाब इस्लाम लाने से पहले बड़े नाज के पले हुए और मालदार लड़कों में से थे। इनके बाप इनके लिए 200 दिरहम का जोड़ा खरीद कर पहनाते थे। 9 उम्र थे, बहुत ज़्यादा नाजो नियामत में परवश पाए हुए थे। इस्लाम के शुरू ही ज़माने में घर वालों से छुपकर मुसलमान हो गए और इसी हालत में रहते किसी ने इनके घर वालों को भी खबर कर दी। उन्होंने इनको बांध कर कैद कर दिया। कुछ रोज़ इसी हालत में गुजरे और जब मौका मिला तो छुप कर भाग गए, और जो लोग हबश की हिजरत कर रहे थे उनके साथ हिजरत करके चले गए। वहाँ से वापस आकर मदीना मनव्वरा की हिजरत फरमाई और फ़कीराना की ज़िंदगी बसर करने लगे। और इसी तंगी की हालत थी कि एक मरतबा हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत मुसहाब सामने से गुज़रे। उनके पास सिर्फ़ एक चादर थी जो कहीं जगहों से फटी हुई थी, और एक जिगर बजाय कपड़े के एक जगह बजाय कपड़े के चमड़े का पैमद लगा हुआ था। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकी हालत, इस हालत और इससे पहली हालत का तस्करा फरमाते हुए आँखों में आंसू भर आए। ग़ज़वा औद में मुहाजिरीन का झंडा इनके हाथ में था। जब मुसलमान नहीत परेशानी की हालत में मुंतशिर हो रहे थे तो ये जमे हुए खड़े थे। एक काफिर के करीब आया, एक काफिर इनके करीब आया और तलवार से हाथ काट दिया। झंडा गिर जाए और मुसलमानों को खुली शिकस्त हो जाए। उन्होंने फौरी दूसरे हाथ में ले लिया। इसने दूसरा हाथ को भी काट डाला। उन्होंने दोनों बाजुओं को जोड़कर सीने से झंडे को झपटा लिया। इसने इनके तीर मारा जिससे शहीद हो गए, मगर ज़िंदगी में झंडे को गिरने न दिया। इसके बाद झंडा अगर जिसको फौरी दूसरे शख्स ने उठा लिया। जब इनको दफन करने की नौबत आई तो सिर्फ एक चादर इनके पास थी जो पूरे बदन पर इन्हें आती थी। अगर सर की तरफ से ढांपा जाता तो पाँव खुल जाते, और पाँव की तरफ की जाती तो सर खुल जाता। हुज़ूर ने इरशाद फरमाया कि चादर को सर की जानब कर दिया जाए और पाँव पर कख वगैरह या किसी चीज़ के पत्ते डाल दिए जाए। ये आखिरी ज़िंदगी है इस नाजुक और नादों से पले हुए की जो 200 दिरहम का जोड़ा पहनता था कि आज इसको कफन की एक चादर भी पूरी नहीं मिलती। और इस पर हिम्मत ये कि ज़िंदगी में झंडा गिरने न दिया। दोनों हाथ कट गए मगर फिर भी इसको न छोड़ा।
بڑے نازوں کے پلے ہوئے تھے، مگر ایمان ان لوگوں کے دلوں میں کچھ اس طرح چمٹا تھا کہ پھر وہ اپنے سوا کسی چیز کا بھی نہ چھوڑتا تھا۔ روپیہ، پیسہ، راحت، آرام، ہر قسم کی چیز سے ہٹ کر اپنے دین اسلام کو بچاتے تھے۔ بھائی جان، آج ہم دیکھ لیں کہ اللہ رب العزت کا کتنا ہم پر کرم فضل ہے، اور پھر بھی ہم ناشکری کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ 200 دینار کا جوڑا اس وقت پہنتے تھے جب پیسہ دیکھنے کو نہیں ملتا تھا، گندم اتنی نہیں ہوتی تھی، کوئی چیز اتنی وافر مقدار میں نہیں ہوتی تھی، تو یہ لوگ ہر طرح کی راحت چھوڑ کر اسلام میں داخل ہوئے۔ اور یہ جنت سوکھی نہیں ملتی، یہ جیسے ہمارے علماء کہہ دیتے ہیں کہ جنت سوکھی مل جائے گی، جنت بڑی اوکھی ملتی ہے۔ جنت کے لیے نفس پر کنٹرول کرنا پڑتا ہے، نفس کی نہیں ماننی پڑتی، نفس کو اپنی منوانی پڑتی ہے، تب جا کے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ والے کرامتیں ظاہر کرتے ہیں، تو بعض کہتے ہیں کہ یہ آپ کے ڈکلیئر کیے ہوئے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ ان لوگوں نے نفس کی نہیں مانی، نفس کو اپنی منوائی، اپنے تابع نفس کو کیا، خدا نفس کے تابع نہیں ہوئے۔ انہوں نے کھانے میں زندگی صرف نہیں کی، انہوں نے لانے میں صرف زندگی نہیں کی، انہوں نے اللہ کی یاد میں زندگی صرف کی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا، تو پہلے ایک بازو کٹا، پھر دوسرا بازو کٹا، پھر دونوں کو ملا کر سینے سے چپڑا لیا۔ تو جب تیر مارا تو شہید ہوئے، تو ساتھ ہی ایک اور شخص تھا، اسے جھنڈے کو کھڑا کر دیا۔ ہم کتنے دعوے کرتے ہیں، ہم صرف کھانے کے لیے کرتے ہیں، دین کو ہم نے صرف آڑے لیا ہوا ہے، دین پر ہم مکمل عمل نہیں کرتے۔ سب کا میں نہیں کہتا، اکثر ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، جیسے کہ ناچ کود، کہاں دین نے یہ کہا ہے کہ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو اور وہاں آپ ڈانس کریں؟ یہ ہم اپنی چال ہی بھول گئے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے جب وہ اپنی چال بھول جاتی ہے تو پھر وہ بھٹک جاتی ہے، اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت دیکھ، ناک، کان، جسم کے اعضاء لگ کر دی، تو ان کی جو بہن تھی وہ جلدی آئی دیکھنے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ ان کے بیٹے کو کہا کہ آپ اپنی والدہ کو منع فرمائیں، تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو وہاں کھڑی ہو گئی۔ جب اس نے کہا یہ تو بات ہی نہیں ہے، وہ تو اللہ کے راستے میں شہید ہوئی، ہمیں تو کوئی غم نہیں ہے، میں تو کفن کے 2 کپڑے لائی اپنے بھائی کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بیٹے سے یہ ذکر سنا تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ دیکھ لیں۔ تو کہتے ہیں ساتھ ایک انصاری بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، ان کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا تھا جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ معاملہ کیا تھا۔ تو کہتے ہیں ایک کپڑا بڑا تھا، ایک کپڑا چھوٹا تھا، تو صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ قرآن اندازی کرے۔ تو جو بڑا کپڑا تھا وہ حضرت انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو نصاری تھے ان کے حصے میں آیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حصے میں چھوٹا کپڑا آیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بڑا کپڑا جو ہے وہ ان کو دے دیا گیا، اور چھوٹا کپڑا جو دو جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کے حصے میں چھوٹا کپڑا آیا۔ اور کبھی پاؤں پر کرتے
تو سر ننگا ہو جاتا، کبھی سر پر کرتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے پاؤں پر گھاس وغیرہ ڈال دو. آپ یہ دیکھ لیں، آپ نے زندگی میں بھی ایسا کفن اس زمانے میں دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. تو اسلام جو ہے یہ بڑی مشکل سے پھیلا ہے، بڑی شہادتیں دے کر پھیلا ہے، بڑی شہادتیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا مجھے لوگوں نے سنایا اتنا اور کسی نبی کو نہیں سنایا. یہ ہم تو بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ ہوا ہے وہ ہوا، ہم اصل میں پوری طرح علم کے واقف نہیں ہیں. ہم کو واقف نہیں کرا. ہم پڑھ ضرور گئے ہیں لیکن ہم گہرائی میں نہیں جاتے. ہم بس عارضی پڑھ دیتے ہیں. جیسے کہ کوئی شخص قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو سمجھ نہیں ہوتی کہ میں نے کیا پڑھا ہے. ثواب کے لیے اس نے تلاوت کر دی ہے، مگر ایک حرف بھی قرآن پاک کا پڑھا جائے لیکن اس کا ترجمہ سمجھا جائے کہ اللہ نے کیا حکم فرمایا ہے، تو تب عمل کا پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کس بات پر عمل کرنا ہے. اگر پتہ ہی نہیں ہے، ترجمے کا پتہ نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں ہے، ہماری زبان جو عربی نہیں ہے تو ہمیں کیا پتہ ہے. اور بدقسمتی سے ہمارے علماء بھی بس پڑھنے کی حد تک ہی کرتے ہیں، سمجھانے کی حد تک کم جاتے ہیں. تو اس لیے کہ دین جو ہے، دین کو سمجھنا بہت ضروری ہے. جب تک انسان سمجھ نہیں سکتا اب تک عمل نہیں کر سکتا. اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا میں کس چیز پر عمل کروں. تو اس کا سمجھانا بہت ضروری ہوتا ہے. اب ایک ہی بات آپ خواتین و حضرات، میری بات سے آپ 100% اتفاق کریں گے کہ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. الحمدللہ. تو ہم کو یہ پتہ ہونا چاہیے، اس کا ترجمہ پتہ ہونا چاہیے. بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اس کا ترجمہ، اس کا مفہوم پتہ ہونا چاہیے. نماز پڑھتے ہیں، نماز کا مفہوم پتہ ہونا چاہیے، ترجمہ پتہ ہونا چاہیے، سمجھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا. آج بدقسمتی سے ہم نے بس ایک عادت جی بنا لی ہے. جلدی کیا، جلدی وضو کیا، جلدی نماز پڑھی، باہر نکل آیا بے باتوں کے لیے. 10 منٹ ہمارا مسجد میں جی نہیں لگتا. اگر ہم بیٹھ بھی جائیں تو دنیاوی باتیں شروع کر دیں گے. لڑائی فساد والی، جھگڑے والی، چکڑ اچھالنے والی. یہ ہمارا سیوا ہو گیا، یہ ہماری عادت بن گئی. اس عادت کو ہمیں چھوڑنا پڑے گا. سیدھا راہ راست پر خود بھی آنا ہوگا اور لوگوں کو بھی لانا ہوگا. بدقسمتی سے ہم نے لوگوں کو ان مسئلوں میں اجال دیا ہے جن کا قیامت والے دن پوچھ ہی نہیں ہوگی ہم سے. ان مسئلوں میں ہم الجھ گئے جن کی قیامت والے دن ہم سے پوچھ ہی نہیں ہوگی کہ یہ تم نے کیوں نہیں یاد کیا. ہم ادھر سوال ہوگا، جو سوال ہوتے ہیں ان کا ہمیں جوابات پتہ ہی نہیں ہے. جو سوال ہوں گے ان کا جوابات تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا. جوابات پتہ ہونے کا یہ بہترین طریقہ ہے کہ اللہ پر تقویٰ کیا جائے، رسالت پر ایمان لایا جائے. پھر پتہ لگتا ہے آخرت کے سوالوں کا اور جوابوں کا. یعنی کہ دین کو اچھی طرح سمجھنا، پڑھنا، سیکھنا، سنت کے مطابق عمل کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا، تو پھر انسان کو سوالوں کے جواب یاد ہوتے ہیں اور آتے ہیں.
سیدھا راستہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا ہے، سیدھا راستہ اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا ہے، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، یہ خود ہم نے بنا لیے ہیں رزق روٹی کے لیے، ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جو ٹیڑھے راستے ہیں ان کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ ہم نے خود بنائے ہیں، خود گاڑے ہیں، خود نکالے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہی راستہ سیدھا راستہ جنت کا ہے، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، پھر پھرا کے جنت میں دوزخ کا مزہ چکھ کر۔ خواتین و حضرات، ہمارے سامنے اللہ کی کتاب اور حدیث نبوی موجود ہے، اور ان میں ہر چیز موجود ہے۔ وہ کون سی بات ہے جو اللہ کے رسول نے کھول کھول کر نہ بیان کی ہے؟ تو دائیں بائیں سے ہمیں چیزیں لینے سے کوئی فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں۔ ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کا تذکرہ وضاحت سے فرما دیا، بتا دیا، سکھا دیا، تو دوسروں سے ہمیں مشورے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت نہیں۔ سیدھا راستہ جنت کا وہی ہے جو اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں۔ دوزخ تو میں نہیں کہتا، سب راستے ٹیڑھے ہیں، پھر پھرا کے جنت میں دوزخ کا مزہ چکھ کر۔ زندگی وہی ہے جو سنت کے مطابق گزاری گئی ہو، اور بے فیض زندگی وہ ہے جو سنت کے مطابق نہ گزاری گئی ہو۔ عقل مند شخص وہی ہے جو اچھی زندگی سنت کے مطابق زندگی گزار کے اس دنیا فانی سے کوچ کر جائے۔ سنت کے مطابق زندگی گزارنا ہی ہماری دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ بھائی جان، اگر میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں، اور جو حق بات میں نے کہی اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔